बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम साल दवम के उर्दू के पर्चे को हल करने का तरीक़ा सीखेंगे। हम जानेंगे कि उर्दू का पर्चा कितने नंबर का है, इसमें सवालों की तरतीब क्या है, हमें किस तरह ये सवाल हल करने चाहिए, कौन सी सुर्खी यानी हेडिंग हमें कैसे बनानी चाहिए ताकि हम मुम्तहिन से अच्छे नंबर ले सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये देखा गया है कि हमारे बाज़ तालिब इल्म बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा याद करते हैं, लेकिन जब पर्चा देकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें यह ख़दशा होता है कि मेरा फ़लाँ सवाल जो है वो अच्छा नहीं हुआ, ना जाने इसमें नंबर कैसे आएंगे। फिर देखा गया है कि कुछ बड़ा अच्छा पर्चा अपनी तरफ से देकर आते हैं, लेकिन जब नंबर आते हैं तो वो नहीं होते जिनकी उम्मीद की जाती है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम पेपर हल करने के फ़न से नाआशना रहते हैं। हमें रट्टा लगाना, याद करना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उन 3 घंटों के अंदर अंदर जो हमें पेपर में दिए गए थे, पेपर को अच्छे तरीके से मैनेज करना नहीं आता, जिससे कुछ सवाल हमें मुख्तसर करके लिखने पड़ते हैं, कुछ बड़े लिखने पड़ते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रॉपर हेडिंग्स नहीं बन पाती, जिनमें हम बाकायदा तौर पे लाइनें नहीं लगा पाते, पेपर की वो प्रेजेंटेशन, वो पेशकश जो कि चाहिए होती है वो हम नहीं दे पाते, इसीलिए हमारे नंबर कम आते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आपने उर्दू का पर्चा हल करना है। इस पर्चे में आपने किस किस तरतीब से सवालात को हल करना है, किस सवाल को आपने कितना वक्त देना है, और इस पूरे पर्चे में बोर्ड की तरफ से आपको जो सफ़हात दिए जाएंगे वो कितने होंगे, आपने कितने सफ़हात पर कौन कौन सा सवाल लेकर आना है, ताकि आप वहाँ कहीं इन्हीं सफ़हात की किल्लत या कमी की वजह से अपना कोई सवाल ना छोड़ आएँ। एक तरतीब देकर हम सारी बातों को सीखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम पेपर को प्लान करें और फिर जाकर पेपर दें। अगर हम विदाउट प्लानिंग, बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के जाकर पेपर में बैठ जाते हैं तो हम लिखते चले जा रहे हैं, हमारे सफ़े ख़त्म हो गए, नया सफ़ा कोई मिलना नहीं, तब हमारे लिए मुश्किल। हम लिखते चले जा रहे हैं, वक्त गुज़र गया है, पता ही नहीं चला, अभी कोई सवाल रहता है, तब हमारे लिए मुश्किल। तो बेहतर है ना कि हमें पहले से मालूम हो कि हमने कौन सा सवाल कितने नंबर का है करना है, कौन सा सवाल कितने सफ़हात तक करना है, और कौन से सवाल में हमें कितना वक्त देना है। इन तमाम सवालात के लिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम बढ़ते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो पहले इधर आते हैं हम, ये जो सवाल है अशार की तशरीह का। याद रखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जब बोर्ड का पेपर हल करने जा रहे हैं तो आपका पास कुल वक्त इस साल दवम के पर्चे में है 3 घंटे। इन 3 घंटों में जो आपके पास वक्त है वो है 2 घंटे 40 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए, यानी मारूज़ी के लिए जो आपको पेपर में वक्त मिलेगा वो है 2 घंटे और 40 मिनट। ये आपके पास वक्त होगा। इसे आपने हल करना है तो सबसे पहले हिस्सा इंशाइया की हेडिंग आप इसी तरह से दे लेंगे। हिस्सा इंशाइया लिखकर सवाल नंबर 2, याद रखिए कि आपके पर्चे में सवाल की जो तरतीब है वही आप अपने पर्चे में लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर पे जो तरतीब है वही आप आंसर शीट पर लिखेंगे। ये नहीं है कि आप जवाबी कॉपी पर कोई और नंबर, आप पहले अगर सवाल नंबर 2 कर रहे हैं तो 2 ही लिखें, अगर आप पहले सवाल नंबर 1 कर रहे हैं तो 1 लिखें। 5वां सवाल भी आप पहले नंबर पे कर रहे हैं तो सवाल नंबर 1 नहीं लिखना, सवाल नंबर 5 ही की हेडिंग देनी है। तो हमारे उर्दू के पेपर में वैसे भी सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है, सवाल नंबर 1 जो है वो मारूज़ी में आ जाता है, वो 20 मिनट 20 नंबर की मारूज़ी अलहदा ही वक्त है। बाकी 2 घंटे 40 मिनट हमारे पास हैं, और हमारे पास जो 80 नंबर का पेपर है वो सब्जेक्टिव में है। ये कुछ इस तरह से है। ये जब शुरू होगा तो इसमें अशार की तशरीह पहला सवाल होगा, वहाँ लिखा होगा दर्ज झैल अशार की तशरीह करें।
نیز شاعر کا نام، نظم کا عنوان بھی لکھیں۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی، تو آپ اس طرح سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح درمیان میں لکھ لیں گے، پھر حصہ نظم، چونکہ یہ حصہ نظم اور غزل دونوں پر مشتمل ہے، یہاں 10 نمبر کے یہ 2 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے حصہ نظم، اس میں 2 اشعار آتے ہیں، دونوں ہی ہم نے حل کرنے ہیں، یہاں کوئی انتخاب، کوئی چوائس آپ کے پاس نہیں ہے، دونوں ہی حل کرنے ہیں۔ لہٰذا حصہ نظم جو ہے اس طرح لکھ کر آگے وہ اشعار بھی ضرور لکھیے جو آپ کے کویسچن پیپر پہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھ کے یہ اشعار پورے کے پورے لکھیے، اس میں کوئی نقطے لگا کر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کے پورے اسی طرح مارکر سے لکھیے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو یہ بالکل اسی طرح لکھ لیں۔ پھر حوالہ نظم لکھنے کے بعد نظم کا عنوان، شاعر کا نام۔ یاد رہے بچوں، یہاں آپ نے عنوان لکھنا ہے، نام نہیں لکھنا۔ سبق کا بھی عنوان ہوتا ہے، نظم کا بھی عنوان ہوتا ہے۔ عنوان لکھ کے پھر آگے حمد، جہاں سے یہ لیا گیا ہے، پھر شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان، پورا نام لکھیں، آدھا نام نہیں لکھنا۔ تشریح کی جب ہیڈنگ دے لی جاتی ہے تو پھر آپ نے تشریح شروع کرنی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے عزیز طلبہ و طالبات، کہ حصہ نظم اور غزل دونوں ہی آپ کے پرچے میں آئیں گے، لیکن دونوں کے حل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ حصہ نظم سے بھی جو 2 اشعار آئیں گے وہ ایک ہی نظم کے ہوں گے، مختلف نظموں سے نہیں ہوں گے، لہٰذا جب ایک ہی نظم کے ہیں تو ایک ہی دفعہ حوالہ نظم لکھ لیں گے، بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ یوں شروع کریں گے، زیر تشریح پہلا شعر مولانا ظفر علی خان کے زور قلم کا نتیجہ ہے، ان کی حمدیہ اور نعتیہ شاعری اردو ادب کا گراں قدر اثاثہ ہے، جس میں تیقن، خلوص و محبت، صداقت اور حقیقت کا رنگ جھلکتا ہے۔ جب بھی آپ کسی شاعر کا تعارف کرواتے ہیں تو اس تعارف میں اس کا اسلوب بیان لکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کے حالات زندگی لکھے جاتے ہیں۔ یہ تعارف شاعر کا آ جائے گا، پھر زیر تشریح شعر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے پہلے شعر کی تشریح شروع ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا شعر جو لفظ ہے اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو آپ بھی اسے مارکر سے ہائی لائٹ کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے پہلے شعر کی تشریح شروع ہوئی ہے۔ پھر آپ تشریح کرتے چلے جائیں گے، درمیان میں جہاں کہیں حوالہ جاتی شعر لکھنا پڑے وہ شعر پورا لکھیں گے۔ یہاں میں نے علامتی طور پہ 2 لائنیں لگائی ہیں، آپ وہ پورا شعر لکھیں گے۔ پھر آپ لکھتے چلے جائیں گے، جب پہلے شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی تو آپ آ جائیں گے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر کے لیے علیحدہ سے ہیڈنگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے شعر کے لیے کوئی پیراگراف لائن چھوڑ کر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگلی لائن میں اس طرح لکھ لیں، جبکہ دوسرے شعر میں شاعر یوں رقم تراز ہوتے ہیں یا شاعر یوں بیان کرتے ہیں۔ دوسرے شعر جہاں لکھا گیا ہے وہاں آپ اسے بھی مارکر سے ہائی لائٹ کریں، وہ اس لیے کہ ایگزامینر کو پتہ چل جائے کہ بچے نے دونوں ہی شعر اٹیمپٹ کیے ہیں، دونوں کی تشریح کی ہے، اور دونوں کی تشریح واضح آپ انداز میں کریں گے، دونوں میں تو وہ تمام لوازمات پورے کریں گے جو تشریح کے کرنے چاہیے۔ مثلا اس میں کوئی حوالہ جاتی شعر ہے تو وہ لکھیں گے، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، کوئی قول ہے، تو وہ بھی یوں سینٹرلائز کر کے درمیان میں آپ لکھتے چلے جائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو حصہ نظم ہے یہ 10 نمبر کا ہے، یہ 10 نمبر کا ہے، اس میں آپ نے دونوں اشعار کی تشریح 2.5 صفحوں کی کرنی ہے۔ یہ بورڈ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 2.5 صفحوں کی یہ تشریح ہوگی، کل یوں 5 جو ہے وہ صفحے بن جائیں گے، اور ان کو آپ نے جیسے ہی مکمل کرنا ہے درمیان میں ایک لائن کھینچنی ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ حصہ نظم مکمل ہو گیا ہے۔ پھر آپ چلیں گے آگے حصہ غزل میں۔ حصہ غزل میں جب گئے ہیں تو اسی طرح حصہ غزل آپ قوسین کے اندر لکھ لیں گے۔ پھر آپ حصہ غزل میں بھی دیکھیے گا کہ ایک ہی غزل سے 3 شعر پیپر میں آئے ہوں گے اور آپ نے تینوں ہی کرنے ہیں، یعنی یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ نحم یا دہم جماعت کی طرح کہ مختلف 3 غزلوں سے 3 شعر آئے ہیں، یہاں 3 شعر جو آئے ہیں وہ ایک ہی غزل سے آئے ہیں اور 3 ہی کرنے ہیں، یہاں آپ کے پاس کوئی انتخاب، کوئی چوائس نہیں ہے۔
یہ جو غزل کا شعر ہے، بس کے دشوار ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اسی طرح آپ درمیان میں وہ شعر لکھ لیں گے جس کی تشریح کرنی ہے، پھر حوالہ شعر کی ہیڈنگ دیں گے، صنف سخن لکھیں گے۔ صنف سخن اس لیے لکھیں گے کہ یہ غزل ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس لیے یہاں نظم کا عنوان یا غزل کا عنوان ہیڈنگ نہیں بنے گی۔ صنف سخن لکھ لیں گے، آگے لکھیں گے غزل، یعنی ادب کی جو قسم ہے غزل، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ پھر شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب جس کی یہ غزل ہے، اور اس کے بعد پھر مفہوم۔ اب دیکھیے یہاں نظم کی تشریح کرتے ہوئے حوالہ نظم کے فوراً بعد ہم نے تشریح لکھ دی ہے، لیکن غزل کے اشعار کی جب تشریح کریں گے تو آپ مفہوم بھی لکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل اکائی ہے، اور یوں ہر شعر جو ہے اس کو الگ الگ بیان کیا جائے گا، الگ الگ اس کا مفہوم لکھا جائے گا۔ جیسے کہ یہ جو شعر ہے اس کا مفہوم میں نے لکھا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کسی کام کا آسان ہونا نہایت مشکل ہے، اسی طرح آدمی کا منصب انسان پر فائز ہونا نہایت مشکل ہے۔ اس طرح آپ مفہوم لکھ لیں گے۔ پھر تشریح میں بھی وہی طریقہ کار ہے جو نظم میں تھا، یعنی شاعر کا اسلوب بیان شروع میں لکھ لیں گے۔ جیسے کہ زیر تشریح شعر مرزا غالب کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ غالب کی شاعری بلندی تخیل، ندرت فکر، انسانی نفسیات کا بے ساختہ اظہار اور شائستہ حسن ظرافت کا مجموعہ ہے۔ یہ لکھنے کے بعد زیر نظر شعر میں غالب بیان کر رہے ہیں کہ یہاں بھی پہلا پیراگراف جو ہے وہ اسلوب بیان پر بنے گا، یہاں بھی پہلا پیراگراف اسلوب بیان پر بنے گا۔ اس طرح پھر جب یہ شعر تشریح مکمل ہو جائے گی، مکمل ہونے کے بعد اب آپ نے شعر نمبر 2 لکھنا ہے۔ وہاں نظم میں ایسا نہیں تھا، وہاں صرف آپ نے پیراگراف بدلا تھا اور لکھنا شروع کر دیا کہ دوسرے شعر میں شاعر بیان کرتا ہے، دونوں شعر آپ نے اکٹھے ہی لکھ لیے تھے۔ یہاں شعر الگ الگ لکھ کر پھر ان کی تشریح کرنی ہے۔ جب ایک مکمل ہو گیا پھر نمبر 2 لکھا، نمبر 2 لکھنے کے بعد جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ تو یہاں جب آپ نے شعر لکھ لیا تو شعر لکھنے کے بعد اس کا مفہوم دوبارہ لکھیں گے، جیسے پہلے شعر میں لکھا تھا، افسوس ہے جذبہ جنوں کہ میں ہر پل محبوب کے در پر جاتا ہوں اور پھر خود ہی اپنی وحشت زدہ حالت پر حیران پلٹ آتا ہوں۔ یعنی دوسرا شعر، پھر اس کا مفہوم، پھر اس کی تشریح میں اب حوالہ جاتی اشعار، احادیث، آیات، اقوال جیسے آتی چلی جائیں گی، وہ اسی طرح آپ سینٹرلائز کر کے لکھتے چلے جائیں گے۔ اسی انداز میں پھر تیسرا شعر ہوگا، یعنی جیسے ہی دوسرے کی تشریح ختم ہوگی، نمبر 3 پھر شعر کے بعد پھر مفہوم کے بعد پھر تشریح، اور جب تینوں اشعار کی تشریح مکمل ہو جائے گی تو عزیز طلباء و طالبات پھر آپ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو تشریح تھی نظم کی وہ 2.5 صفحوں کی تھی، یوں 5 صفحات بنے تھے، لیکن جب آتے ہیں آپ غزل کی تشریح میں تو ایک شعر کی تشریح 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، یوں 3 اگر ہوں گے تو یہ کوئی 4.5 صفحات تک بن جائیں گے۔ یوں کل ملا کے یہاں یہ 5 اور 4 9 9.5 صفحات کی صرف اشعار کی تشریح بنے گی، اور یہ آپ نے 45 منٹ کے اندر حل کرنی ہے۔ 45 منٹس اس کے لیے درکار ہوں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں دیں گے، آپ اسی کو میٹ کریں گے۔ اگر اس سے زیادہ وقت دیں گے تو پھر کسی اور سوال کا حرج ہو جائے گا۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم آگے بڑھتے ہیں تو سوال نمبر 3 ہمیں ملتا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے نثر پارے کی تشریح۔ عزیز طلباء و طالبات 9th 10th میں جب آپ لوگ تھے تو وہاں یہ سوال اس طرح سے آتا تھا کہ در ذیل نثر پاروں کی تشریح کریں، یعنی 2 پیراگراف پیپر میں دیے جاتے تھے، دونوں کی تشریح کرنی ہوتی تھی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، سال اول اور دوم میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ در ذیل نثر پارے کی تشریح 2 میں سے ایک کی تشریح کرنی ہے، اور وہ ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف جز بھی ہو سکتی ہے، بے جز بھی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ الف جز کر رہے ہیں تو ہیڈنگ آپ بنائیں گے نثر پارے کی تشریح۔ نثر پارے کی تشریح کے بعد نثر پارہ الف لے لیا، اس کا پہلے 3-4 لفظ اور آخری 2-3 لفظ لکھ لیے، جو بھی پیراگراف ہے اس کے پہلے اور آخری 2-3 لفظ اٹھا لیے، اور پھر درمیان میں یوں علامت حذف یعنی نقطے لگا دیے جائیں، اور پھر آگے حوالہ متن۔ حوالہ متن کے یہاں نمبر ہے، حوالہ متن کے اگر نمبر ہم دیکھیں
تو عزیز طلبہ و طالبات یہ جو سبق کا عنوان ہے اس کا 1 نمبر ہے، مصنف کے نام کا بھی 1 نمبر بنتا ہے۔ یوں اگر ہم دیکھیں تو 1 نمبر سبق کا عنوان کا ہے، 1 نمبر مصنف کا نام کا ہے۔ اسے ضرور لکھنا آپ نے اور بالکل درست لکھنا ہے، غلط نہیں لکھنا، غلط لکھنے پر نمبر کٹ جائے گا۔ یہاں بھی دیکھیے سبق کا عنوان ہے اور مصنف کا نام ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق ہے کیا؟ سیاق و سباق میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے، اس حصے سے پہلے سبق میں مصنف نے کیا بیان کیا ہے، اور اس حصے کے بعد مصنف نے سبق میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ 3 چیزیں بتائیں تو 3 نمبر ہیں۔ اب دیکھیے سیاق و سباق کی ہیڈنگ اس طرح دے لی، یاد رہے یہ سیاق و سباق لفظ ہے، اسباق نہیں ہے، اسباق بالکل نہیں ہے، اس لیے الف نہیں ڈالنا، سیاق و سباق۔ اور پھر یوں اس طرح سے لکھنا شروع کریں، زیر تشریح نثر پارہ سبق اکبری کی ہم حقتیں کہ تقریباً ابتدائی حصے سے ماخوذ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، یہاں ابتدائی جو ہے اسے مارکر سے آپ ہائی لائٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد پہلے لفظ کو بھی ہائی لائٹ کر دیں، پھر آگے جو کچھ مصنف نے بیان کیا ہے وہ بیان کریں، پھر جب کہ اس نثر پارے کے بعد کا لفظ بھی مارکر سے ہائی لائٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو کچھ مصنف نے بیان کیا ہے یہ بیان کر دیں۔ یاد رہے کہ یہ جو ہے یہ آپ نے لکھنا ہے تقریباً 8 سے 12 سطور میں، 8 سے 12 سطور، یعنی آپ نے 8 سے 12 لائنوں کے اندر یہ لکھنا ہے۔ کیا؟ سیاق و سباق۔ اس کے بعد تشریح ہے، اسی طرح شروع کریں گے۔ زیر تشریح نثر پارہ مولوی نذیر احمد کے قلم کا شاہکار ہے۔ نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، وہ اردو کے پہلے باقاعدہ ناول نگار تسلیم کیے گئے ہیں۔ ان کے ناول مقصدیت کے حامل ہیں۔ معافی چاہتا ہوں بچوں۔ تو یہاں دیکھیے ارکان خمسہ، مقصدیت، پہلے باقاعدہ، یہ سارے الفاظ آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایگزامینر سے آپ نے نمبر لینی ہے، اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلانی ہے جو نمبر لینے والی ہیں، مارکس گیننگ چیزیں ہیں جو، تو لہٰذا آپ یہاں ان الفاظ کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں گے۔ اب دیکھیے ہم نے نظم کی تشریح کی، اس میں شاعر کا جو بھی اسلوب بیان ہے اس پہ بات کی، پھر غزل کی تشریح کی، وہاں بھی شاعر کے اسلوب بیان پہ بات کی۔ اب پیراگراف کی تشریح ہے تو وہاں بھی مصنف کے اسلوب بیان پر تھوڑی بات کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ پھر آپ پیراگراف بدل کے لکھیں گے، زیر تشریح نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اب اس میں آپ پیراگراف کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے گا الیبریٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے، اس کی اچھی طرح وضاحت کریں گے۔ وضاحت میں جو مقامات ہیں، جو شخصیات ہیں، جو تلمیحات ہیں، یا کوئی تشبیہ و استعارہ کوئی بیان ہوا ہے تو اس کو کھول کے وضاحت سے بیان کر دیں گے۔ یہ تشریح بچوں آپ کی 3 صفحات تک جانی چاہیے۔ جب یہ 3 صفحات تک جائے گی تو یہ ایک اچھی اور معیاری تشریح سمجھی جائے گی۔ اس طرح اس سوال میں 1 صفحہ جو ہے وہ آپ کا چلا جائے گا سیاق و سباق اور حوالہ متن میں، باقی جو 3 صفحات ہیں یہ آپ کی تشریح میں چلے جائیں گے، اور یہ 4 صفحات کی تشریح بنے گی۔ جب 4 صفحات کی یہ تشریح والا سوال بنے گا تو اس کو آپ 25 منٹ میں حل کریں گے، اس سے زیادہ وقت نہ دیجیے گا۔ اگر آپ اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کسی اور سوال کا حرج کرے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 جو کہ سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق کا خلاصہ جیسے کہ میں نے یہاں مثال کے طور پہ لکھا ہے، پہلی فتح ہے پیپر میں آ گیا، تو سوال نمبر 4 درمیان میں اسی طرح ہیڈنگ بنائیں، سبق پہلی فتح لکھ لیں، اس طرف مصنف کا نام لکھیں جیسے کہ نسیم حجازی لکھا ہوا ہے، پھر نیچے آپ ماخذ لکھ لیں جیسے کہ محمد بن قاسم لکھا ہوا ہے، اور ادھر آپ خلاصے کی ہیڈنگ دے لیں۔ یہاں یاد رہے کہ اگر آپ کو ماخذ نہیں آتا تو آپ نے بالکل بھی اس کی ہیڈنگ نہیں بنانی، آتا ہے تو امپریشن اچھا ہے، لکھ دیں گے تو بہت ہی بہتر ہے، نہیں آتا تو پھر ہیڈنگ نہ بنائیں۔ ہیڈنگ بنانے سے، غلط لکھنے سے کیا ہوگا، ایک برا تاثر بنے گا۔ غلط نہیں لکھا آپ نے، غلط جگہ ہی خالی چھوڑ دی
پھر بھی غلط تاثر جائے گا، تو بہتر ہے پھر نہ لکھیں۔ ہاں مصنف کا نام ضرور لکھنا ہے، اس مصنف کے نام کا 1 نمبر ہے یہاں، یہ ضرور آپ نے لکھنا ہے، یہ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ کی ایک طرف ہیڈنگ دیں اور یہاں سے آپ لکھنا شروع کر دیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو یہاں آپ نے مصنف کا تعارف چاہے اسلوب بیان کے حوالے سے ہو یا اس کی زندگی کے متعلق ہو، بالکل نہیں دینا، یہ یاد رہے۔ تشریحات میں دیں گے لیکن یہاں بالکل نہیں دیں گے۔ پھر ایک اور خیال رہے کہ خود سے کچھ نہیں لکھنا، اس میں کوئی حوالہ شعر کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، آیت یا قول کی صورت میں بالکل نہیں لکھنا ہے۔ اس میں پیراگرافنگ زیادہ نہیں کرنی، 2 سے 3 پیراگراف بنا لیں، زیادہ پیراگرافنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 4 تک آپ بنا لیں۔ لیکن جب زیادہ پیراگراف بناتے رہیں گے تو پھر خلاصے کا جو اصل مزاج ہے وہ متاثر ہو جائے گا، خلاصہ مختصر ہونے کے بجائے زیادہ طویل محسوس ہونے لگے گا، اس لیے پیراگرافنگ کی طرف کم ہی جائیں آپ۔ تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیے 3 صفحات تک آپ کا یہ جو خلاصہ ہے وہ جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے اسباق ہیں جو مختصر ہیں، کچھ بڑے ہیں، تو سب جو اسباق ہیں وہ 3 صفحات زیادہ سے زیادہ لکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں ویسے اصول تو یہ ہے کہ خلاصہ سبق کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 شارٹ ہوگا، لیکن اب جب آپ لکھتے ہیں تو کئیوں کا زیادہ بن جاتا ہے، کئیوں کا کم بنتا ہے، تو ایک اگر دیکھا جائے سٹینڈرڈ تو 3 صفحے تک وہ ہوگا جو کہ آپ نے 15 منٹ کے اندر اندر لکھنا ہے۔ اسی طرح ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور سوال آ جاتا ہے، وہ ہے سبق کا نظم کا خلاصہ۔ سوال نمبر 5 ہے نظم، نعت، شاعر حفیظ تائب۔ یہاں ماخذ لکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نظم، نعت، شاعر جو بھی ہیں حفیظ تائب جیسے لکھا وہ لکھ لیں، اسی طرح جیسے ادھر ہے خلاصے کی ہیڈنگ ایک سائڈ پہ لکھ کے آپ لکھنا شروع کر دیں۔ یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس میں آپ زیادہ پیراگراف نہیں بنائیں گے، ایک ہی پیراگراف کے اندر یہ پورا یہ ہوگا کتنا، یہاں بھی عام طور پہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 8 تا 12 سطور 8 تا 12 سطور میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو خلاصہ ہے یہ بھی 8 سے 12 سطور کے اندر لکھا جائے گا۔ اس میں بھی آپ نے کوئی شعر نہیں لکھنا، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی قول نہیں لکھنا، کوئی اس میں آپ نے تعارف شاعر وغیرہ کا نہیں لکھنا ہے، یہ بالکل ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے مضمون نویسی۔ سوال نمبر 6 ہے، سوال نمبر 6 اسی طرح لکھے، درمیان میں لکھے مضمون نویسی، پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے پرچے میں عزیز طلبہ و طالبات 3 مضمون آئیں گے۔ فرض کریں آپ نے دوسرا جو ہے وہ لے لیا ہے، وہ کر رہے ہیں آپ، تو آپ یہاں پھر آپ لکھیں گے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے آپ مضمون کی ہیڈنگ دیں گے، مضمون کے بعد آپ لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہاں کچھ بچے اہم نکات بنا کر بھی لکھتے ہیں، ہاں اہم نکات آپ بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اہم نکات کے بغیر ہی آپ لکھیں۔ جب آپ اہم نکات کے بغیر لکھتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ شروع سے آخر تک تمام مضمون مربوط ہو، اس کی تمام باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوں، بات سے بات یوں نکل رہی ہو جیسے کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ شروع میں تمہید کا خیال رکھا جائے، پھر نفس مضمون کا خیال رکھا جائے، موضوع کا تعارف بھی بہت ضروری ہے، تمہید، موضوع کا تعارف، نفس مضمون میں پھر حوالہ جاتی اشعار، احادیث، اقوال، اور ہر بات جو کی جا رہی ہے مدلل ہو، اس کا ثبوت ہو ساتھ، اور پھر آخر پہ جا کے حاصل بحث۔ یہ تمام چیزیں جب ایک مضمون میں ہوں گی، اور وہ مضمون 10 صفحات تک ہونا چاہیے، 10 صفحات ایک سائز جو ہے اس کا ضرور ہونا چاہیے، 10 صفحات یاد رکھ لیں، 10 صفحات کے اندر اندر یہ لکھیں، یہ 50 منٹ میں آپ لکھیں گے، یاد رہے یہ مضمون ہوگا 50 منٹ کے اندر اندر لکھنے، اور اس کے بعد جب مضمون لکھ لیں اب آپ یہاں درمیان میں لائن کھینچیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ختم ہو گیا ہے، پھر ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آخری سوال آپ کے پرچے کا بچوں ہے سوال نمبر 7 جو کہ خط کے متعلق ہے۔
یہ خط جو ہے آپ نے نہم جماعت میں پہلے کیا ہوا ہے، وہاں خط اور درخواست کی چوائس آتی تھی، یہاں خط اور آپ بیتی دونوں میں سے کوئی ایک آتے ہیں، تو خط سمجھ لیں کہ آپ کے پرچے میں آیا ہے۔ تو خط کو کس طرح آپ نے کرنا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے، خط بنام دوست والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ پیپر میں جو سوال ہوگا اس سوال کو ہیڈنگ بنا کے آپ نے لکھنا ہے، والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کا خط لکھیے، یہ پورا جملہ آپ نے نہیں لکھنا۔ آپ نے سوال نمبر 7 لکھنا ہے، خط بنام دوست والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ پھر آپ نے خط کا وہ پورا پیٹرن، وہ نمونہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ پورے کا پورا اس طرح لکھنا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا امتحانی مرکز، پھر تاریخ ہے، تاریخ کے بعد مہینہ ہے، مہینے کے بعد پھر سال ہے۔ اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو یہ 0 ایک ڈاٹ کی شکل میں ہے، اگر آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو 3 0 جو ہے اس طرح سے لکھا جائے گا، 3 اور 0 اس طرح گول دائرہ بنے گا، اور پھر 2021 میں بھی 0 گول دائرہ بنے گا۔ اس کے بعد پیارے دوست انصب ریحان، یہاں جس کو مخاطب کیا گیا ہے ندائیہ آ جائے گا، السلام علیکم، بچیے گا کہ السلام علیکم میں الف کے بعد لام نہ لکھنے، وہ جو نہیں لکھتے آپ نام، وہ غلطی نہیں کرنی، یہ ضرور لکھنا ہے۔ السلام علیکم کے بعد پھر رابطہ، اور پھر اسی لائن سے آپ لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ نفس مضمون جب مکمل ہو جائے گا تو آخر پہ دعائیہ، میری طرف سے گھر میں سب کو تعزیت کریں، چھوٹوں کو سلام، پھر والسلام لکھیں گے اختتام میں۔ والسلام میں بھی واو الف کے بعد لام آئے گا، یہ اکثر بچے بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد شریک غم الف ب جیم۔ یوں یہ جو مضمون ہے، یہ جو معافی چاہتا ہوں، یہ جو خط ہے یہ آپ نے 3 صفحات تک لکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہونے چاہیے۔ 2.5 سے 3 صفحات تک آپ لکھیں، 15 منٹ ہوں گے۔ پیارے بچوں، ابھی تک ہم نے جس طرح تمام سوالات کے صفحے دیکھے ہیں کہ کتنے صفحے درکار ہوں گے ان میں، جیسے کہ اس میں ہم نے دیکھا 4 صفحات ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ 8 سے 12 لائنوں میں آئے گا تو آدھا صفحہ لے جائے گا، یہ جو ہے مضمون جو ہے 10 صفحے لے جائے گا، اسی طرح یہ سوال جو ہے 3 صفحے لے جائے گا، تو کل ملا کے ہمارے استعمال شدہ جو صفحے بنیں گے وہ ہوں گے 30 پیجز، جبکہ بورڈ آپ کو فراہم کرے گا 32 پیجز۔ اس کے بعد وہ کوئی کسی بھی قسم کی شیٹ نہیں دے گا۔ 32 پیجز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، 30 یوٹیلائز ہوئے ہیں، تو یوں 2 صفحے آپ کے بچے ہیں، وہ 2 صفحے آپ چھوڑ دیں، وہ اس سے باہر ہی رکھیں۔ وہ ایک صفحہ تو ویسے بھی جو پیج ہوگا پرنٹنگ جس پہ لکھا جائے گا اس کی بیک سائڈ ہوگی، وہاں تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک صفحہ زائد بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تو یوں 2 صفحے چھوڑ دیجئے، باقی جو 30 ہیں وہ آپ کے قابل استعمال ہیں، انہیں آپ لکھیں ان طرح، ان تمام لوازمات کے ساتھ جب لکھیں گے تو یہ 30 صفحے آپ کے استعمال ہوں گے۔ اس لیے ایک تو یہ پریشانی ختم کر دیں کہ آپ اس طرح سے اگر پیپر حل کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کا پیپر صحیح انداز میں حل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے شروع سے آخر تک دیکھیں، جو ہم نے سوالوں کو وقت دیا، جیسے یہاں ہم نے 45 منٹ نظم اور غزل کی تشریح کو دیا، یہاں ہم نے 25 منٹ دیے پیراگراف کی تشریح کو، 15 منٹ سبق کے خلاصے کو، 5 منٹ نظم کے خلاصے کو، 50 منٹ ہم نے دیے مضمون کو، پھر 15 منٹ ہم نے دیے خط کو، تو یوں ہمارے پاس جو کل وقت ہے وہ بنتا ہے تقریباً 160 منٹ، 2 گھنٹے 40 منٹ جو ہیں وہ بنتا ہے 160 منٹ۔ 160 منٹ میں 155 منٹ جو ہیں وہ ہمارے استعمال ہو چکے ہوتے ہیں، بقایا ہمارے پاس 5 منٹ بچتے ہیں۔ اس تقسیم سے، وقت کی اس تقسیم سے دیکھیں تو ہمارے پاس پھر بھی 5 منٹ بچ جاتے ہیں۔ یہ 5 منٹ پیارے بچوں آپ اپنے پیپر کی پریزنٹیشن پر لگائیں، کہیں کوئی سوال کہیں چھوڑا تھا، کہیں کوئی نام لکھنا چھوڑا تھا، کہیں کوئی لائن لگانی رہ گئی تھی، چیزوں کو انڈر لائن کرنا رہ گیا تھا، تو 5 منٹ میں وہ کریں، پیپر پر نظر ثانی کریں، دوبارہ دیکھیں، اور پھر بڑی تسلی سے آپ اپنا پیپر ممتحن کے سپرد کر کے آئیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے طریقہ جس طرح سے آپ نے پیپر کرنا ہے، یہی پریزنٹیشن آپ کی ہونی چاہیے۔ 604 اور 5 مارکرز کا استعمال کریں۔ 5 جو ہے وہ مین ہیڈنگز کے لیے، جیسے نثر پارے کی تشریح میں ہے اس طرح، اور 604 جو ہے وہ اشعار وغیرہ لکھنے کے لیے جو درمیان میں لکھے جائیں گے ان کے لیے استعمال کریں۔
اس کے ساتھ ساتھ پیلیکن پین ایک اچھا آتا ہے اردو رائٹنگ کے لیے، وہ لے لیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی اسٹیشنری مارکیٹ سے آپ ایک اردو رائٹنگ کا پین ضرور لیں، کہہ کر لیں کہ ہمیں اردو رائٹنگ کے لیے پین چاہیے۔ اس کا نب تھوڑا موٹا ہوتا ہے، ضروری نہیں کٹا ہو، موٹا نب ہوگا تو زیادہ اچھا لکھا جائے گا۔ ہمیشہ انک اچھی استعمال کریں، روشنائی چمکدار ہو، زیادہ نکھری ہوئی ہو، تاکہ آپ کا پیپر کا نکھار برقرار رہے، ممتحن آپ کو پیپر دینے کے لیے پیپر میں نمبر دینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ تو ہے وہی ترتیب جس ترتیب سے آپ کا پرچہ آئے گا۔ ضروری نہیں آپ اس ترتیب کے مطابق چلیں، آپ اپنی ترتیب کے مطابق بھی چل سکتے ہیں، بلکہ نفسیاتی طور پہ دیکھا جائے تو پہلے آپ کو چھوٹے سوالات حل کر لینے چاہیے تاکہ آپ کا اعتماد بحال رہے، پھر آپ بڑے سوالات کی طرف جائیں۔ میری تجویز ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ سوال حل کر لیں۔ آپ یہ نظم کا جو سوال ہے پہلے حل کر لیں آپ، اس کے بعد آپ جو ہے خط والا سوال حل کر لیں۔ یہ کم وقت میں آپ کا جو 15 نمبر کا سوال ہے وہ حل ہو جائیں گے 2۔ اس کے بعد آپ بڑے سوالات کی طرف آ جائیں، اشعار کی تشریح کریں، پیراگراف کی تشریح کریں، مضمون کریں، مضمون کے بعد پھر آخر پہ جا کے آپ سبق کا خلاصہ کر لیں۔ وہ شاید اس لیے کہ سبق عام طور پہ فلو میں لکھا جاتا ہے، اس میں آپ کو ریفرنسز ریکال نہیں کرنا پڑتے۔ اشعار کی تشریح، پیراگراف کی تشریح، مضمون، اس میں آپ نے اشعار، اقوال، احادیث، آیات وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار قلم روکنا ہوتا ہے، پھر سوچنا ہوتا ہے، قلم روکنا ہوتا ہے، پھر سوچنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب آپ سوچ میں پڑھ رہے ہوئے ہیں تو آپ کا وقت بہت زیادہ گزرتا ہے۔ آخری وقت میں وہ سوال کرنا چاہیے جو وقت گزارنے والا نہ ہو، جہاں بس آپ نے تیزی میں فلو میں لکھنا ہو، تو وہ پھر آپ یہ بہتر ہے کہ خلاصہ کر لیں۔ اس کے علاوہ بچوں، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہیں، آپ گاڑی چلائیں جیسے چلتی ہے، پہنچنا منزل پر مقصود ہے بہتر طریقے سے، باقی آپ جیسے چاہیں اپنا پیپر حل کریں۔ یہ تجاویز ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں، اس طرح سے اگر آپ پیپر کریں گے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا پرچہ اچھا ہوگا۔ ہاں، کچھ طالب علم جو بورڈ میں اپیئر ہوئے، انہوں نے ان ہدایات پر عمل کیا، اچھے نمبر لائے، وہ مثال ہیں ہمارے سامنے، ان پر یہ تجربے ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار بھی کی ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کے مارکس بھی اچھے آئیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اس میں آپ نے چیزیں سمجھی ہوں گی، اور آئندہ جب آپ کے پیپرز ہوں گے تو آپ اسی کے مطابق حل کریں گے۔ آپ کا اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہمارے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔